Assalamu alaikum students, this is me Saima Rafiq from Legend Institute of Management and Sciences, and today our topic of discussion is polarography, which is under the category of electroanalytical techniques. पोलैरोग्राफी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको समरी बता देती हूँ वोल्टामीट्री की. वोल्टामीट्री प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट analyte. Analyte is determined by measuring the current with respect to variation in the potential. The data of voltammetry is represented in the form of voltammogram, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था. जब वोल्टामेट्री के केस में करंट जो ग्राफ आता है उसे हम वोल्टेमोग्राम कहते हैं. एक्चुअली इट इज़ प्लॉट बिटवीन द करंट प्रोड्यूस बाय द एनालाइट एंड पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड. और इस केस में जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो 3 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, वर्किंग, रेफरेंस एंड काउंटर इलेक्ट्रोड, जो कि इस डायग्राम में भी दिखाए गए हैं. और हमने कपल किया हुआ है फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रोड को, मतलब वर्किंग और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को. और जो अम्पेरोमीटर है जो करंट मेजर कर रहा है वो काउंटर इलेक्ट्रोड और वर्किंग इलेक्ट्रोड के बिटवीन है, क्योंकि जो मोस्टली करंट है वो काउंटर इलेक्ट्रोड से गुजरने के बाद वर्किंग इलेक्ट्रोड में आता है. तो जो एम्पेरोमीटर है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड के बिटवीन है, जबकि जो वोल्ट मीटर है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड के बिटवीन है, जो कि पोटेंशियल की वैल्यू के बारे में बताते हैं. एक्सले इलेक्ट्रोड एंड वर्किंग इलेक्ट्रोड. अब हम स्टडी बेसिकली करना चाह रहे हैं पोलैरोग्राफी को. जो पोलैरोग्राफी है वो ऑलमोस्ट वोल्टामीट्री की तरह है. इसमें भी वर्किंग इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड काउंटर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है. बट डिफरेंस जो है वो वर्किंग इलेक्ट्रोड में. पोटेंशियोमीट्री वोल्टामीट्री इज़ almost same as polarography, but in polarography working electrode is dropping mercury electrode. The voltammetric method is known as voltammetric method. वोल्टामेट्रिक मेथड सारे का सारा सेम हो, जस्ट उसमें वर्किंग इलेक्ट्रोड अगर हम चेंज कर दें, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड यूज़ कर लें, तो उसे हम पोलैरोग्राफी कहेंगे. Auxiliary electrode might be made up of anything as long as it does not react with the analyte solution and conduct the current well. Auxiliary electrode तो वोल्टामेट्री और पोलैरोग्राफी में सेम हो सकता है, लेकिन जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है, अगर ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वोल्टामेट्री को हम पोलैरोग्राफी बोलेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है. पोलैरोग्राफी इज़ एक्चुअली द वोल्टामेट्री, बस डिफरेंस इज़ दैट working electrode in case of polarography is dropping mercury electrode. पोलैरोग्राफी में होता ये है कि एनालाइट कैन बी स्टडीड बाय द मीन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी. पोलराइजेबल और अनपोलराइजेबल इलेक्ट्रोड का मैं आपको बताती हूँ. पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड यहाँ जो यूज़ हो रहा है, पोलराइज का मतलब है कि पोलराइजेशन हुई है. पोलराइजेशन का जो चांस होता है हमेशा स्मॉल साइज़ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि लार्ज साइज़ पे अगर फॉर एग्जांपल कहीं पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है तो नेक्स्ट पॉइंट पे वो मे बी एंड हो जाए. तो ओवरऑल फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है, नेक्स्ट पॉइंट पे भी प्रोड्यूस हुई है, तो पोलैरिटी प्रोड्यूस होते होते नेक्स्ट ओवरऑल जब लार्ज सरफेस एरिया होता है तो वो इस तरीके से पोल्स क्रिएट हो रहे होते हैं कि ओवरऑल जो पोल्स हैं वो नलीफाई हो जाते हैं. तो स्मॉल सरफेस एरिया पे जो चांस है वो पोलराइजेशन का ज़्यादा होता है. अब इसका मतलब है कि कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होंगे जिनका स्मॉल साइज़ होगा और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होंगे जिनका लार्ज साइज़ होगा. अब स्मॉल साइज़ वाले इलेक्ट्रोड को हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि स्मॉल साइज़ इलेक्ट्रोड पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड होते हैं, लेकिन मोस्टली स्मॉल सरफेस एरिया जो है वो पोलराइजेबल होता है. अब यहाँ हमने पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड लेने हैं और नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड. पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हैविंग स्मॉल सरफेस एरिया, जैसे कि ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है. अब पोलैरोग्राफी में जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड का है. इलेक्ट्रोड में हम एक एनोड यूज़ करेंगे, एक कैथोड यूज़ करेंगे. ठीक. अब वर्किंग इलेक्ट्रोड के केस में हम एनोड और कैथोड तो यूज़ कर रहे हैं. अब हमने ये देखना है कि हमने एनोड किस चीज़ का यूज़ करना है और कैथोड किस चीज़ का यूज़ करना है. बिकॉज हमने ये तो स्टडी कर लिया है कि हम इलेक्ट्रोड ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, तो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड का हम एनोड बनाएंगे या कैथोड बनाएंगे.
اور اگر ہم ان میں سے کوئی ایک چیز بنائیں گے، سپوز ہم کیتھوڈ بناتے ہیں، تو اس میں پھر اینوڈ کیا ہوگا، تو یہ ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ڈوپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے وہ پولرائزیبل بنائیں۔ پولرائزیبل کیسے بنا سکتے ہیں؟ پولرائزیبل کا مطلب ہے کہ اسمال سائز۔ تو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کو ہم اسمال سائز میں پروڈیوس، جو الیکٹرولائٹ ہے، دو الیکٹروڈ بنائیں گے۔ جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ والا الیکٹروڈ ہوگا وہ ہم اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ ہم سنبھال لیں گے، اس کی ایزیلی پولرائزیشن ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے اور ہم جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے اسی ہم کیتھوڈ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جو اینوڈ ہے وہ ہم نے کس چیز کا لینا ہے؟ مرکری پول کا لینا ہے۔ پول کا مطلب یہ ہے کہ اٹ واز پریزنٹ ان لارج اماؤنٹ، تو اٹ از اے ان پولرائزیبل الیکٹروڈ بیکاز اٹ ہیز اے لارج سرفیس ایریا۔ تو الیکٹروڈ جو مین ٹائپ تھی، جو مین ڈفرینس تھا پلیروگرافی میں الیکٹروڈس کا، تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے دو الیکٹروڈ یوز کیے، اس میں سے ایک ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ، ایک پول آف مرکری پول۔ ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ جو ہے وہ سمال سرفیس ایریا ہے، تو اسے ہم پولرائزیبل الیکٹروڈ کہیں گے، اور مرکری پول کا جو ایریا ہے وہ لارج ہے، تو اسے ہم ان پولرائزیبل الیکٹروڈ کہیں گے۔ وین اسٹیڈی انکریز ان اپلائڈ وولٹیج، جب ہم اسٹیڈلی انکریز کرتے ہیں، اس میں بھی ہم وولٹیج اپلائی کریں گے اور کرنٹ ہی میئر کریں گے، بس الیکٹروڈ کا ڈفرینس تھا جو ہم نے اسٹڈی کر لیا، اور پولرائزیبل اور ان پولرائزیبل الیکٹروڈ کو بھی اسٹڈی کر لیا۔ وی اسٹیڈلی انکریز دا وولٹیج آف دا سیل، اور جو کرنٹ آئے گا وہ ورسز پوٹینشیلی ہمارے پاس obtain ہوگا۔ Analyte to be analyzed is a dilute solution is a suitable medium with excess of other analytes جسے ہم اس میں بھی وہی ہوگا کہ جو انالائٹ ہوگا وہ لیس اماؤنٹ میں ہوگا، جو سپورٹنگ الیکٹروڈ ہے وہ لارج اماؤنٹ میں ہوگا، وچ ہیلپ انکریز دا کنڈکٹیوٹی آف سولوشن، جو کہ کنڈکٹیوٹی میں ہیلپ کرتا ہے کہ پہلے وہی جا کے ریڈیوس ہوتا ہے، اس کے بعد ڈفیوژن کے پروسیس سے انالائٹ جاتے ہیں۔ جو لاسٹ پوائنٹ ہے، کرنٹ پوٹینشیل curve give the information regarding concentration and nature of analyte۔ تو ہم ٹائم کے رسپیکٹ سے پوٹینشیل اپلائی کریں گے اور اس کے بعد کرنٹ آئے گا۔ اب کرنٹ اور پوٹینشیل کا جو کرو ہے وہ ہمیں اصل میں کنسنٹریشن کی ویلیو بتائے گی یا پھر نیچر آف انالائٹ۔ کنسنٹریشن بتائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوانٹیٹیو انالیسس ہم کریں گے، اور نیچر آف انالائٹ بتائے گی تو اس کا مطلب ہے کوالٹیٹیو انالیسس ہے۔ تو جو پلیروگرافی ہے اس میں ڈفرینس الیکٹروڈس کا تھا، جس میں ہم نے پولرائزیبل اور نان پولرائزیبل الیکٹروڈ یوز کیے، اس کی ورکنگ نیکسٹ اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ جو ڈفرینس تھا وولٹامیٹری اور پلیروگرافی میں وہ الیکٹروڈس کا تھا، اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں الیکٹروڈ ڈفرینٹ ہیں وولٹامیٹری سے، اور پولرائزیبل اور ان پولرائزیبل الیکٹروڈ ہم یوز کر رہے ہیں۔ اب یہ مین اس کی ورکنگ ہے اس میں۔ اب لیفٹ سائڈ پہ جو ڈائیگرام ہے وہ یہ ہے کہ اوپر آپ کو ایک فنل ٹائپ نظر آ رہی ہے، وہ ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے، اس کے بعد وولٹ میٹر ہے، اور نیچے ایک بیکر ہے، بیکر میں انالائٹ کا سلوشن ہے اور سپورٹنگ الیکٹرولائٹ ہے۔ اس کے بعد پوٹینشیو میٹر ہم اٹیچ کریں گے اور بیٹری اٹیچ کریں گے کہ ہم نے پوٹینشیل اپلائی کرنا ہے، اور بیکر کے اندر جو گرے کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے وہ مرکری پول ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہم کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈراپس بن رہے ہوتے ہیں اور نیچے فال ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ریزن ہے کہ ہم ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کہتے ہیں۔ اور نیچے مرکری پول ہے کہ ایک پول بنا ہوا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہیں، اس کیس میں ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو مرکری پول دیکھیں بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے اٹیچ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو مرکری ہے وہ ایز اے اینوڈ ایکٹ کر رہا ہے، اور اس میں جو ڈراپنگ مرکری پول ہے، ہم یہ کہیں کہ مرکری پول جو ہے وہ اینوڈ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے، اور جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے وہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے اٹیچ ہے، تو وہ ایز اے کیتھوڈ ایکٹ کر رہا ہے۔ اوکے، اب نیکسٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کو لاسٹ سلائڈ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اسے ہم کیتھوڈ کہیں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے، اور یہ مرکری پول کو اینوڈ کیوں کا ہے اس کی ریزن بھی کلیئر ہو گئے۔ اب اس میں سے پولرائزیبل اور ان پولرائزیبل، ہم نے جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے اسے کہا ہے کہ یہ پولرائزیبل ہے، اور پولرائزیبل کی کنڈیشن ہم نے کہا کہ اس کا جو سرفیس ایریا ہے وہ اسمال ہے۔ تو اس مسکنسیپشن میں نہیں پڑنا کہ جو نیچے مرکری پول ہے وہ تو اسمال سائز میں ہے اور اوپر لارج ہے، نہیں،
اوپر ہم جو کونیکل فلاسک یا آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ساری ایکٹ کر رہی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ پوائنٹ جس پہ ریئیکشن ہو رہا ہے، اب اس فلاسک پہ تو کوئی ریئیکشن نہیں ہے، اس سے تو ہم ڈراپ بائی ڈراپ مرکری کو ایڈ کر رہے ہیں، نیچے ڈراپ اس کے فال کروا رہے ہیں. اب جو مین ایکشن پرفارم ہو رہا ہے وہ ان ڈراپس پہ ہے. تو اب آپ سائز دیکھیں کہ وہ جو ڈراپ اوپر سے فال ہو رہے ہیں ان کا سائز لارج ہے، یہ نیچے مرکری پول کا. تو وہ جو ڈراپس ہیں وہ سمال سائز کے ہیں، ان کا سائز سمال ہے ایز کمپیئر ٹو مرکری پول. تو سمال سائز ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے وہ پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے، اور الیکٹروڈ کون سا ہم نے کہہ دیا کیتھوڈ ہے. جبکہ مرکری پول جو ہے وہ اس کا لارج سائز ہے کیونکہ وہ سارا ہی انوالو ہے اس ٹائم ریئیکشن میں. تو مرکری پول ان پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے، اور جو ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے وہ پولرائزیبل ہے. مرکری پول کے ایز اے اینوڈ ایکٹ کر رہا ہے اور ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کیتھوڈ. اس کے بعد آکسیجن سم ٹائم جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے، اور وہ جو ہے ایک انٹرفیئرنس کاز کرتی ہے. تو اس کو وہ کرنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نائٹروجن کو فل کرتے ہیں تاکہ آکسیجن کا جو افیکٹ ہے اس سے بچا جا سکے. اس کے بعد بیکر میں آپ کو ریڈ ڈاٹس اور بلو ڈاٹس نظر آ رہے ہیں. جو بلو ڈاٹس ہیں وہ سپورٹنگ الیکٹرولائٹس ہیں، جبکہ جو ریڈ ڈاٹس ہیں وہ اینالائٹ کے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ جو پرسنٹیج ہے اس میں اینالائٹ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ پریزنٹ ہے، جبکہ جو اینالائٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سپورٹنگ الیکٹرولائٹ ویری لیس اماؤنٹ از پریزنٹ ان دا بیکر. تو اس لیے جو سپورٹنگ الیکٹروڈ ہے الیکٹرولائٹ ہے ان کا ریئیکشن ہوگا. اس کے بعد جو گیلوانومیٹر ہے وہ ہمیں اس کی ریڈنگ دے گا. اب یہ تو تھی اس کی انسٹرومنٹیشن کے ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کو، یا ہم نے کیتھوڈ اینوڈ کیوں کہا، پولرائزیبل ان پولرائزیبل کی ریزن، اور اس کی ریشو ہم نے دیکھ لی کہ اینالائٹ کی کتنی ہے، سپورٹنگ الیکٹروڈ کی کتنی ہے. اب پروسیس ہوگا ایسے کہ ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ سے ایک ڈراپ نیچے فال ہوگا. اب وہ جو ڈراپ ہے جو رائٹ سائڈ پہ اوپر جو ہیلم ہارٹس ڈبل لیئر جہاں لکھا ہوا ہے، وہ جو درمیان میں گرے کلر کا ڈراپ ہے وہ اصل میں وہ ڈراپ ہے جو اوپر سے فال ہو رہا ہے. اب وہ کیا ہے، کیتھوڈ ہے. کیتھوڈ پہ کیا چارج ہے، نیگیٹو. تو جو گرین کلر کے نیگیٹو چارج دکھائے ہوئے ہیں وہ اصل میں کیتھوڈک جو اس کی نیچر ہے وہ شو کروا رہی ہے، کیونکہ یہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے اٹیچ ہے، یہ ایک ڈراپ ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ نیگیٹو جو مرکری پول ہے، مرکری پول تو ان پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے، اور ان پولرائزیبل پہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اماؤنٹ ہائی ہوتی ہے، اور ہائی اماؤنٹ ہونے کی وجہ سے اس پہ کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہو رہا ہوتا. تو جو ریئیکشن ہوتا ہے، جو ہونا ہے وہ اینالائٹ کا کیتھوڈ پہ ہونا ہے، کیونکہ وہ پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے. ہمیشہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ پولرائزیبل الیکٹروڈ پہ ہوتا ہے. تو مرکری پول کو تو ہم نے ریموو کر دیا کہ اس پہ ریئیکشن ہوگا ہی نہیں. اب کیتھوڈ ہے، کیتھوڈ کا اوپر ایک ڈراپ پروڈیوس ہوا، اس کی نیچر یہ ہے کہ نیگیٹو ہے. اب اس کے بعد پروسیس یہ ہے کہ نیگیٹو چارج ہے، کیتھوڈ ہے، تو اس کی طرف جو پازیٹیو آئن ہے وہ موو کریں گے. پازیٹیو آئن اب اس میں دو طرح کے ہیں، ایک اس میں اینالائٹ پریزنٹ ہے ہمارا، دوسرا سپورٹنگ الیکٹروڈ پریزنٹ ہے. سپورٹنگ الیکٹرولائٹ اتنی زیادہ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہیں کہ اینالائٹ تو بہت پتہ نہیں کب جائیں گے اس کیتھوڈ کی طرف، کیونکہ ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ لیس ہے. تو اس سے پہلے ہی جو اینالائٹ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ کے آئن ہیں، اور سپورٹنگ الیکٹرولائٹ موسٹلی ہم پوٹاشیم کلورائڈ یوز کرتے ہیں. اب پوٹاشیم کلورائڈ میں سی ایل تو موو نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ نیگیٹو چارج ہے. پازیٹیو آئن پازیٹیو آئن رکھنے کی وجہ سے، پازیٹیو چارج رکھنے کی وجہ سے کیتھوڈ کی طرف موو کریں گے. جب پازیٹیو آئن کیتھوڈ کی طرف موو کریں گے تو اس ٹائم ایک لیئر بن جائے گی، کیونکہ جو نیگیٹو چارج ہے، نیگیٹو چارج تو تھا کیونکہ وہ کیتھوڈ تھا، اور جو اوپر ایک لیئر پروڈیوس ہوئی ہے وہ بھی جو سپورٹنگ الیکٹرولائٹ کی ہے وہ بھی ڈیولپ ہوئی. تو یہ ایک ڈبل لیئر بن گئی ہے. ڈبل لیئر کا سائڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے کہ وہ، جیسے میں نے آپ کو لینئر کیس میں، کیونکہ اگر ہم لینئرلی انکریز کر رہے ہیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ بہت زیادہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت لو ہو جائے گی اس کی. لیکن اگر ہم پلس فارم میں یوز کر رہے ہیں تو پھر اس کا اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں ہوتا. لیکن اس ڈبل لیئر کو ہم ہیلم ہارٹس ڈبل لیئر کہتے ہیں. ڈبل لیئر کا میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈبل لیئر پروڈیوس ہو جاتی ہے تو اب یہ جو پوٹاشیم آئن موو ہوئے ہیں تو یہ کوئی آکسیڈیشن، کیونکہ اتنی زیادہ ان کی اماؤنٹ ہے کہ ایز سچ آکسیڈیشن یا اس کیس میں ریڈکشن نہیں ہوگی.
تو وہ ایک بس ڈبل لیئر پروڈیوس کریں گے. اس کے بعد جو پروسیس ہے کیونکہ پازیٹیو آئن تو پریزنٹ ہے. فار ایگزامپل کاپر ہمارا اینالائٹ ہے، اس کیس میں کاپر پریزنٹ ہے اور پازیٹیو آئن ہونے کی وجہ سے، پازیٹیو چارج ہونے کی وجہ سے وہ نیگیٹیو جو چارج ہے یا کیتھوڈ ہے اس کی طرف موو کرے گا. اب یہ جو پروسیس ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں مائگریشن اور ڈیفیوژن. ڈیفیوژن اور مائگریشن میں یہ ڈفرینس ہے کہ جو مائگریشن ہے وہ جب ہم پوٹینشیل اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو پوٹینشیل اپلائی کرنے سے جو اپوزٹ چارج ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم مائگریشن کہتے ہیں. اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ پوٹینشیل بھی اپلائی کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے اب اینالائٹ کی اگر ہم کنسنٹریشن دیکھیں تو ڈیفیوژن کا یہ ہوتا ہے کہ ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن آئنس موو کرتے ہیں. تو جو اگر ہم کاپر کو دیکھیں تو پازیٹیو آئن کو نہیں دیکھنا، سپورٹنگ الیکٹرولائٹ ایک سیپریٹ چیز ہے. اینالائٹ کو جیسے ہم دیکھیں تو اینالائٹ کے جو آئنس ہیں وہ ڈراپنگ الیکٹروڈ پہ تو بہت کم ہے، جو بھی پریزنٹ ہیں وہ سولوشن کے اندر پریزنٹ ہیں. تو اگر ہم ڈراپ پہ دیکھیں تو اس پہ تو کم ہے نا. تو ہائر کنسنٹریشن جو کہ سیمپل میں اینالائٹ کی پریزنٹ ہے وہ ہائر کنسنٹریشن ٹو لوور کنسنٹریشن ٹو ورڈس ڈراپ موو کریں گے، کیونکہ ڈراپ پہ پازیٹیو آئن تو ہیں لیکن وہ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ کی، اور وہ سپورٹنگ الیکٹروڈ پہ ایز سچ کوئی ریئیکشن ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ لائٹ اور الیکٹروڈ پہ ہوتا ہے. تو وہ جو کاپر ہے، کاپر کی آئن ڈیفیوژن کے پروسیس سے کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے ڈراپ کی طرف موو کریں گے اور وہاں ریڈکشن کا پروسیس ہوگا. جیسے ہی ریڈکشن کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا تو اسے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈی کمپوزیشن پوٹینشیل ہے. یا ڈی کمپوزیشن تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ڈی کمپوز ہو رہے ہوتے ہیں، ریڈکشن ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی فارم جو نارمل اسٹیٹ ہے اس میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈیفیوژن کرنٹ بھی کہتے ہیں. نیچے جو گراف دکھایا ہوا ہے وہ اپلائڈ پوٹینشیل اور کرنٹ کے بٹوین ہے. جو اپلائڈ پوٹینشیل ہے وہ ہم وولٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور کرنٹ ہم مائکرو امپیئر میں لے رہے ہیں. یہاں اس میں بھی وہی ہے کہ سیم وے ہے، کیونکہ یہ جو پولیروگرافی کا گراف ہے اسے ہم پولیروگرام کہتے ہیں اور وولٹا میٹری میں جو گراف آتا ہے اسے ہم وولٹیموگرام کہتے ہیں. اب اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ ہے تو اس کا مطلب ہے سپورٹنگ الیکٹرولائٹ یا کچھ میٹرکس کے بھی آئن ہوتے ہیں جو کہ کاز کرتے ہیں کہ وہ جائیں کیتھوڈ کے اوپر. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسا جو آکسیڈیشن یا ریڈکشن، اس کیس میں ریڈکشن ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ آئنس جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنٹ پروڈیوس ہوگا جو کہ ریزیڈول کرنٹ ہوگا. تو وہ جو اسٹارٹ میں ایک لائن ہے جسے ہم کہیں گے ریزیڈول کرنٹ، جو کہ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ یا میٹرکس کی آئنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بعد جو اصل میں آئنس جو اینالائٹ کے ہیں وہ ریڈیوس ہوں گے تو اسے ہم ڈی کمپوزیشنل پوٹینشیل یا ڈیفیوژن پوٹینشیل کہیں گے. وہ ہوتے ہوتے اس کے بعد ہاف ویو پوٹینشیل، یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. یہ وہ پوٹینشیل ہوتا ہے جب جو اینالائٹ کی کنسنٹریشن ہے وہ ہاف رہ جاتی ہے. اب جب پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس پہ آف ریڈکشن ہو گئی ہے، لیکن جب ہم اس کا گراف پلاٹ کرتے ہیں، گراف آتا ہے ہمارے پاس، تو وہاں سے ہم اگر فائنڈ کرنا چاہیں ہاف ویو پوٹینشیل تو ہم بتا سکتے ہیں کہ اس پوٹینشیل کی ویلیو پہ جا کے جو کنسنٹریشن ہے اینالائٹ کی وہ ہاف رہ گئی تھی. اس کے بعد جب سارے کے سارے اینالائٹ اینڈ ہو جاتا ہے تو کرنٹ پھر کانسٹینٹ ہو جاتا ہے اور اس کرنٹ کو ہم کہتے ہیں لیمیٹنگ کرنٹ. ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ تو تھا لیکن ہم نے اسے کیتھوڈ کہا کیونکہ وہ بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل سے اٹیچ تھا. تو جو کیپلری ہے وہ 20 to 50 مائکرو میٹر ہم یوز کرتے ہیں. جو ڈراپ سائز ہے وہ 5 to 30 ڈراپس کین بی پروڈیوس پر منٹس. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے پر منٹ میں 5 to 30 ڈراپس پروڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ ایک اتنا ایزی ریپڈ پروسیس ہے اور اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں جو کہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. 0.4 to -1.8 وولٹ رینج آف دا اپلائی پوٹینشیل جو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی وولٹیج اپلائی کرتے ہیں. اب اس کا بینیفٹ یہ ہے کیونکہ جو ایک پروسیس ہوا، ایک ڈراپ پہ ہوا، وہ اب جیسے ہی ایک سٹیپ ہوا ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈراپ آئے گا، اس پہ جو پروسیس ہے وہ ہو جائے گا، اس کے بعد نیکسٹ ڈراپ آئے گا. تو ہر ایک نیو ڈراپ پہ جو ریڈکشن کا پروسیس ہے وہ پرفارم ہوتا رہے گا. تو اگر ہم وولٹا میٹری یا باقی کوئی بھی کیس دیکھیں تو وہ الیکٹروڈ سیم رہتا ہے. اب اس کا جو
سائڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک الیکٹروڈ ہے اس کی سرفیس میں بھی کروسیو ہو جائے، اس کی سرفیس ڈیمیج ہو جائے کسی بار بار ریئیکشن ہونے کی وجہ سے، یا سم ٹائم ایک ریئیکشن ہوتا ہے اس کی کوئی امپیورٹی یا کوئی میٹرکس کا اینالائٹ الیکٹروڈ پہ ڈپوزٹ ہوا ہے تو وہ ہوا رہے گا، اب نیکسٹ پروسیس پہ اسی پہ ہو رہا ہے. جبکہ جو ٹاپنگ مرکری الیکٹروڈ ہے اگر کوئی فار ایگزامپل پہلے تو ہوگا نہیں، اگر کوئی ٹاکسک ایفیکٹ کوئی کچھ ایسا ہوا بھی ہے تو وہ ایک ڈراپ پہ ہوا ہے، نیکسٹ ڈراپ پہ تو ایسا نہیں ہوگا. تو جو ٹاکسک ایفیکٹ ہے یا کوئی بھی سائڈ ایفیکٹ ہے یا سرفیس ڈیمیج ہو جاتی ہے، کوئی اسٹریس آ جاتا ہے کسی آئن کی وجہ سے، تو وہ ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کے کیس میں فرسٹ تو ہوگا نہیں کیونکہ فریشلی پروڈیوس ہو رہے ہیں. لیکن اگر ایک ڈراپ پہ ہوا بھی ہے تو نیکسٹ پروسیس میں نیو ڈراپ ہوگا تو اس پہ تو نہیں ہوگا، تو اوور آل جو پروسیس ہے وہ ایکوریٹ ہوگا. تو ریموو ٹاکسک ایفیکٹ ڈیو ٹو رینیول آف سرفیس، کیونکہ ٹاکسک ایفیکٹ اگر ایک ڈراپ پہ آیا بھی ہے تو نیکسٹ میں وہ جو سرفیس ہے وہ رینیو ہو جائے گی، نیو سرفیس آ جائے گی. نیو سرفیس کا مطلب یہ ہے کہ نیو ڈراپ آ جائے گا، کیونکہ وہ جو ڈراپ ہے وہ سرفیس پرووائڈ کر رہا ہے نا الیکٹرولسس کے لیے. نیکسٹ جو ہے وہ پرفیکٹلی اسموتھ سرفیس، پرفیکٹ اٹ فرام اسکریچز، کیونکہ اسکریچ آ جاتے ہیں سرفیس پہ. تو یہ جو ہے اگر ایک ڈراپ پہ ہوا ہے ڈبل لیئر پروڈیوس ہوئی ہے تو نیکسٹ میں نیکسٹ ڈراپ پروڈیوس ہو جائے گا، تو وہ جو اسکریچز ہے یا سرفیس ہے وہ صحیح رہے گی. نو میکینیکل اسٹریس، نو میکینیکل اسٹریس کا یہ مطلب ہے کہ جو آئنس ہیں یا میٹرکس کے یا کوئی اور یا اینالائٹ کے ہی ہو گئے تو وہ اس پہ ڈپوزٹ ہوتے رہتے ہیں، ایک اسٹریس پروڈیوس ہو جاتا ہے الیکٹروڈ کی سرفیس پہ. ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کے کیس میں ڈراپ نہیں ہو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ڈیو ٹو ہائی اوور پوٹینشیل آف دا ہائیڈروجن الکلی اینڈ الکلائن ارتھ میٹل کین آلسو بی اینالائزڈ. اور ہائی پوٹینشیل تو اس میں کیونکہ ہم اپلائی کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور ایسا الیکٹروڈ جیسے کہ سپورٹنگ الیکٹروڈ الکلی میٹلس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسے بھی ہم میئر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ کرنٹ تو ریسیڈول کرنٹ آ رہا ہوتا ہے نا الکلائن ارتھ میٹلس کا. ریٹ آف کرنٹ ول ریمین سیم فار آل دا ڈراپس. تو ڈراپ جو پروڈیوس ہو رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ٹائم میں ایک اسمال سائز ہوگا لارج سائز ہوگا، ایک ہی جتنا ڈراپ ہوگا اور سیم کرنٹ ہی پروڈیوس ہوگا. ویری اسمال اماؤنٹ آف اینالائٹ کین بی ڈیٹرمائنڈ. اس کیس میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو ہمارا اینالائٹ ہے وہ بہت زیادہ لیس اماؤنٹ میں تب بھی ہم اسے ایزیلی میئر کر رہے ہیں، کیونکہ جو الیکٹریکل ڈبل لیئر ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے اور ڈفیوژن یا مائگریشن کی وجہ سے، کیونکہ یہاں ڈفیوژن بھی ہے اور مائگریشن کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم پوٹینشیل تو اپلائی کر رہے ہیں اور اپوزٹ چارجز کی وجہ سے جو آئنس ہیں وہ موو کریں گے تو اسے مائگریشن بھی کہہ سکتے ہیں. اور کنسنٹریشن گریڈینٹ کیونکہ ہے تو اسے ہم ڈفیوژن کرنٹ بھی کہتے ہیں. تو وہ ایزیلی جو اسمال اماؤنٹ آف اینالائٹ ہے وہ بھی ہم میئر کر سکتے ہیں. کپلری آف ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کین بی چوک. اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. ڈس ایڈوانٹیج اس لیے ہے کیونکہ جو کیپلری ہے ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ٹائم ڈیمیج ہو جائے، اور اس کا کوئی ایڈوانٹیج کیونکہ اوپر سے ایک کونیکل فنل ٹائپ ہے جس میں ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کا سولوشن ہم نے ڈالا ہوا ہے اور ایک کیپلری سے جا رہا ہے. اب اس کیپلری کا چانس ہے کہ مے بی وہ ڈیمیج ہو جائے یا وہ بریک ہو جائے، تو باقی اس میں جو ڈراپ پروڈیوس ہو رہے ہیں اس سے سارے بینیفٹ ہی ہیں، لیکن کیپلری کا یہ ایک سائڈ ایفیکٹ ہے کہ مے بی وہ بریک ہو جائے یا ڈیمیج ہو جائے. تو یہ ڈراپ کیونکہ یہاں جو سارا پروسیس ہے وہ وہی ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ پہ رہا ہے اور اسے ہم نے کیتھوڈ کہا ہے کیونکہ یہ پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے. اگر مرکری پول ہے تو وہ تو ان پولرائزیبل الیکٹروڈ ہے، سرفیس ایریا اتنا زیادہ ہے کہ وہاں کوئی ایسا پروسیس ہوگا نہیں. تو اس لیے ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کے جو بینیفٹ ہیں، ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ میں جو ڈراپ بننے کے بینیفٹ ہیں وہ ہم نے سیپریٹ ڈسکس کیے ہیں. پلیروگرافی کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو سمری بتا دیتی ہوں وولٹامیٹری کی. وولٹامیٹری پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ اینالائٹ. Analyte is determined by measuring the current with respect to variation in the potential. The data of voltammetry is represented in the form of voltammogram جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا. جب وولٹامیٹری کے کیس میں کرنٹ جو گراف آتا ہے اسے ہم وولٹیموگرام کہتے ہیں. ایکچولی اٹ از پلاٹ بٹوین دا کرنٹ پروڈیوس بائی دا اینالائٹ اینڈ پوٹینشیل آف دا ورکنگ الیکٹروڈ. اور اس کیس میں جو الیکٹروڈ ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپ کے الیکٹروڈ ہوتے ہیں: ورکنگ، ریفرنس اینڈ کاؤنٹر الیکٹروڈ، جو کہ اس ڈائیگرام میں بھی دکھائے گئے ہیں. اور ہم نے کپل کیا ہوا ہے فرسٹ اور سیکنڈ الیکٹروڈ کو، مطلب ورکنگ اور ریفرنس الیکٹروڈ کو. اور جو امپیرو میٹر ہے جو کرنٹ میجر کر رہا ہے وہ کاؤنٹر الیکٹروڈ اور ورکنگ الیکٹروڈ کے بٹوین ہے، کیونکہ جو موسٹلی کرنٹ ہے وہ کاؤنٹر الیکٹروڈ سے گزرنے کے بعد
ورکنگ الیکٹروڈ میں آتا ہے. تو جو ایمپیرومیٹر ہے وہ ریفرنس ورکنگ الیکٹروڈ اور کاؤنٹر الیکٹروڈ کے بٹوین ہے، جبکہ جو وولٹ میٹر ہے وہ ریفرنس الیکٹروڈ اینڈ ورکنگ الیکٹروڈ کے بٹوین ہے، جو کہ پوٹینشیل کی ویلیو کے بارے میں بتاتے ہیں. کرنٹ بھی کہتے ہیں. اب یہ جو موسٹلی ہے وہ تو ہم نے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ ڈیکمپوزیشن ہے، ریزیڈول کرنٹ اور ہاف ویو پوٹینشیل. اور یہ جو گراف ہے اسے ہم پلیروگرام کہتے ہیں، کیونکہ یہ پلیروگرافی کا ہے. اب پلیرو سیم ہے کہ ہم وولٹیج اور کرنٹ کے بٹوین گراف لیں گے اور سیم پروسیس ہوگا، بس ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں جو الیکٹروڈ یوز کیا ہوا ہے وہ ہم نے ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ یوز کیا ہوا ہے. ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ یوز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس گراف کو ہم وولٹیموگرام نہیں کہیں گے، اب اس کو پلیروگرام کہیں گے. ریزیڈول کرنٹ امپیورٹیز یا سپورٹنگ الیکٹرولائٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور مائگریشن کرنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مائگریشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفیوژن بھی ہو سکتی ہے. اینالائٹ کے آئن مائگریشن یا ڈیفیوژن کرتے ہیں. ڈیفیوژن اور مائگریشن کے ریزن میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ صرف اگر ہم یہ کہیں کہ کنسنٹریشن گریڈینٹ کی وجہ سے موو کر رہے ہیں آئن تو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں کرنٹ بھی ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں بیکاز، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں بھی اپوزٹ چارجز کرنٹ کی وجہ سے موو کریں تو وہ مائگریشن ہو رہی ہے. مائگریشن آف دا اینالائٹ کین بی ایلیمینیٹڈ بائی ایڈنگ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ. تو وہ جو مائگریشن ہے اپوزٹ چارجز کی وجہ سے، وہ تو سپورٹنگ الیکٹرولائٹ بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں ہم. سوری، مائگریشن آف اینالائٹ کین بی ایلیمینیٹڈ بائی ایڈنگ سپورٹنگ الیکٹرولائٹ. سپورٹنگ الیکٹرولائٹ جب ہم ڈال دیتے ہیں تو وہ
مائگریشن کی وجہ سے موو کر جاتے ہیں کیتھوڈ کی طرف، تو اس ٹائم ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ایک پازیٹیو آئن ہیں وہ موو کر چکی ہیں، اب فیوژن میں صرف اینالائٹ رہ گئے ہیں، وہ کنسنٹریشن گریڈینٹ کی طرف کی وجہ سے موو کر رہے ہیں، تو اس لیے اوور آل جو کرنٹ ہے اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفیوژن کرنٹ ہے، مائگریشن کرنٹ کم بولتے ہیں، لیکن ہم اسے مائگریشن کرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے پلیروگرافی کو ڈسکس کیا، جو کہ وولٹامیٹری کی طرح تھی، لیکن اس میں جو الیکٹروڈ تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا، کیونکہ اس میں الیکٹروڈ کا ہی ڈفرینس ہوتا ہے، ہم ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ یوز کرتے ہیں اس میں، اور پولرائزیبل اور ان پولرائزیبل الیکٹروڈ کو ہم نے یوز کیا، اور بینیفٹ اسٹڈی کیے کہ ڈراپنگ مرکری الیکٹروڈ کے کیا ہیں اور کس طریقے سے ڈیفیوژن کرنٹ پلیروگرافی میں پروڈیوس ہوتا ہے، اور پلیروگرام کو ڈسکس کیا۔ Thank you for the listening. It was all from my side.